अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि मेरे इस प्रोग्राम में मैं उन शख्सियात को मदऊ करती हूँ अपने प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, फ़ख्र पाकिस्तान में, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वो शख्सियात जिनको देखकर हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए वो रोल मॉडल होते हैं। ऐसे पाकिस्तान में कई लोग हैं जो दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी भी वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और प्राइड ऑफ पाकिस्तान इज़ अ प्रेजेंट ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन। अपनी वर्किंग, अपनी खिदमत, आपके वर्किंग के साथ साथ, यानी आपकी जो भी जॉब है उसके साथ साथ पाकिस्तान के दिल, आपके दिल में पाकिस्तान कितना बसता है और आपके ज़रिए लोगों को कितना फ़ायदा होता है, वो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो काम। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ना सिर्फ उन्होंने अपनी फैमिली को जो है लेके चले, बल्कि अपने काम को भी, वर्किंग को भी, लेकिन साथ साथ अपने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत अंजाम दी। कुछ लोग हिडन हैं, कुछ लोग हमें नज़र नहीं आते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी और हमें सिर्फ इस वक्त उनकी स्क्रीन दूसरी नज़र आती है कि ये यूँ हैं और ये काम करे, लेकिन उनके दिल में बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा, यकीन करें, मैंने उनको एक दो बार कोशिश की कि कोई बात इधर से हट के कही, फ़ौरन करेक्ट किया। ये वो लोग हैं जब अक्सर कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच का साथ दूंगा, चाहे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़े, मुझे कोई कुछ भी कह दे, क्योंकि ज़ात है वो जो बचाने वाली है। मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन वो बात हक और हक के ऊपर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। और आई फील वेरी प्राउड कि ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती है और मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। आई फील वेरी प्राउड कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो वीनस टीवी पर आप देखते हैं, ऐसी शख्सियात जो है मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, जिनके सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगी बल्कि उनसे रेलेवेंट उनके तमाम फैमिली जो उनसे बिलोंग करती है, उनकी तमाम फैमिली जो है, उनके कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने में या पाकिस्तान को जब ज़रूरत हुई उन्होंने फ्रंट मैन बन के अपना किरदार निभाया। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, बहुत ही बुलंद पाए की शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। उनके लिए मेरे पास शायद अल्फाज कम हो जाए अगर मैं अदायगी करने लगूं, क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज़ है। मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो लिखा है वो एक लाइन सिर्फ कहूँगी, क्योंकि वो एक ऐसी लाइन है, मैंने कहा शायद कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, लेकिन बाकी जितना मैंने कहा वो मैंने दिल से कहा है, उनकी पर्सनैलिटी को देख के कहा है। और फिर एक बार कहूँगी कि मैं बड़ी फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आज फ़ख्र पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं कौन? जी हाँ, वो मैं साथ साथ मैं बताती चलूँ नाज़रीन। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। जी हाँ, शाहिदा, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई अस्सलाम। सल्यूट यू, आई सल्यूट। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया, ये मौका दिया। मौका क्या, मौका तो आपने हमें दिया और अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप वैसे तो बहुत सारे सेमिनार्स में आपको मैं देखती हूँ, यूथ के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में देखती हूँ, आप सबको अप्रिशिएट करने जाती हैं, अवार्ड्स देने। लोग वेट करते हैं चीफ गेस्ट आ जाए, सॉरी टू से, इनको ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, लेकिन ऑफ कोर्स एक सेमिनार में जब एक कितनी बड़ी भरपूर शख्सियत मौजूद हो, हर पर्सन कहेगा कि मुझे भी बड़ा था कि मैं इनके हाथ से जो ये अवार्ड रिवॉर्ड रिसीव करूँ। मैं ले भी चुकी हूँ, इन्होंने मुझे शील्ड भी दी, बहुत अच्छा लगा यूथ के प्रोग्राम में। और मैं ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव सेमिनार जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें मैंने इनको देखा है। और आज ये मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर मैं थैंक्स करती हूँ। एक मैं सवाल करना चाहूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह आज बैरिस्टर शाहिदा जमील इस मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कभी देखती हूँ कि क्या शाहिदा जमील कहाँ पढ़ी, कहाँ पैदा हुई, क्या पाकिस्तान से थी, क्या दिल्ली से थी, इंडिया से, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान एक ही था, पाकिस्तान बाद में बना। तो ये जो एक बचपन कैसा गुजरा, फिर क्योंकि आपकी फैमिली का भी एक ताल्लुक़ पाकिस्तान से बड़ा गहरा सा है, हम सब का है, लेकिन वो एक अलग सा ताल्लुक़ है जिसमें खिदमत कुछ लोगों को अल्लाह पाक मुंतखब करता है तो वो कुछ प्रेजेंट करते हैं। इनकी फैमिली भी उन्हीं में से एक है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा बताएं बचपन कहाँ गुजरा। सबसे पहले पैदाइश तो हुई कलकत्ते में, उस वक्त पाकिस्तान बन ही रहा था, तो बना नहीं था, बन रहा था। तो उस ज़माने की कश्मकश, उसमें जद्दोजहद, उसमें क़ुरबानियाँ, तकालीफ़,
وہ ماحول تھا جس میں میں پیدا ہوئی. لوگوں کو یاد نہیں ہے یا معلوم بھی نہیں ہے بہت سے, اور جن کو معلوم ہے ان کو خاموش کر دیا گیا ہے, چپ سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے. لیکن پاکستان بڑی جدوجہد کے ساتھ بنا. صرف ایک صوبہ نہیں, 2 صوبے نہیں, سب علاقوں سے مسلمانوں نے, حالانکہ وہ علاقے جہاں پہ ان کو پتہ تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے, انہوں نے بھی شامل ہو کے آواز بلند کی کہ پاکستان ہونا چاہیے. امید یہ تھی کہ اگر پاکستان بن بھی جائے اور کل ان کی سمجھیے کہ زندگی میں مصیبت آئے تو کم از کم کوئی تو امن کا گہوارہ ہے جہاں پہ وہ آ سکتے ہیں. تو پاکستان میں سارے نہیں آئے, لیکن امید اور ہمارا جو مقام تھا اس کی وجہ سے ان کو بھی تھوڑی سی تحفظ ملی. جتنا مضبوط پاکستان ہوگا اتنا ہی ضمانت ہوگی ہمارے مسلمانوں کے جو بکھرے میں بر صغیر میں, ان کی تحفظ کا وہ ضامن بنتا ہے. جتنا مضبوط رہے گا, اور یہی وجہ سے سمجھیے کہ دشمن جو ہے اس کی کوشش کی آپس میں لڑے رہیں, بٹوارا ہوتا رہے, ان کو کمزور رکھیں, کیونکہ وہ کمزور, یہاں پہ کمزوری آج دیکھیں مظالم, کیا مظالم نظر آ رہے ہیں آپ کو ہندوستان میں, مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے, کس طرح سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, کس طرح اس کو, کیونکہ ہمیں اچھوت سمجھتے تھے. اور ہم نے جو گہوارہ بنایا, جو ہمیں بچپن سے جو سننے میں آئے کہ ہم وہ جگہ بنائیں گے جہاں سب برابر ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ بدھ ہوں, سب تحفظ کے ساتھ, عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو جو بچپن سے وہ جو نعرہ تھا, پہلے تھا خلافت. ہمارے گھر میں ترکی کی بہت بڑی سمجھی کہ فانوس تھا, وہ فانوس تھا ستارہ, چاند ستارہ, جو خلافت کی نشانی. نانا تھے سیکرٹری خلافت کمیٹی کے کلکتہ کے, تو خلافت موومنٹ کی جتنی سمجھیے تنظیم, نام کیا تھا؟ حسین شہید سہروردی. اچھا, حسین تو شہید سہروردی, بنگال, بڑا نام ہے سر میم, بڑا نام ہے سہروردی خاندان کافی. حسین شہید سہروردی بڑا نام ہے. تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ اس کی ماحول میں ہماری پرورش ہوئی. اکلوتی تھی اور کوئی نہیں میرے سوا, تو جتنی ہماری صحبت تھی سب بڑے تھے, اور ان کی باتیں سننا, اور یہ خاموشی سے سنو, سمجھنے کی کوشش کرو. او ہو بڑوں کے ساتھ بہت مشکل ہے, بہت بچی کے لیے بہت مشکل ہے بھائی. ہم تو اٹھنا چاہتے ہیں, بھاگ بے چین ہوتے, ایک جگہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتے. وہ رسپیکٹ ہوتی تھی اصل, وہ سمجھاتے تھے, سکھاتے تھے, مگر دلچسپی اتنی تھی, جو باتیں ہوتی جاتی. آج فلانی جگہ مثلا حملہ ہوا ہے, اور جلدی سے اس کی تیاری کرو, مرم پٹی, آپ کی دوائیاں, آپ کی بینڈیجز, یہ سب کو جمع کرو. اس ماحول میں آپ پلی بڑی ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. او مائی گاڈ, جلدی جلدی مجھے کہا جا رہا اٹھاؤ اٹھاؤ, رکھو اس ڈبے میں, تو آپ بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر. زخمی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے. 1-2 سال بعد پھر جب بڑے ہوئے, مثلا بڑے سے مطلب یہ کہ 4 سال کی عمر میں دیکھا, امیاں لے کے گئیں. تو جب لوگوں نے کہا کہ ان کو کیوں لے کے گئے, تو انہوں نے کہا کہ تاکہ یہ یاد رکھیں گی, اور ان کی طرح جو باقی بچے ہیں وہ سب یاد رکھیں. پاکستان کس مصیبت سے بنا, کتنی قربانی سے بنا, کتنے لوگ جو ہیں اس وقت مر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے, لیکن وہ نکلے, انہوں نے آواز بلند کی, مار کھائی, اور اب زخمی حال میں پڑے ہوئے. وہ چیزیں آسانی سے دماغ میں ویسے نقش نہیں کر گئی ہوں, کبھی نہ بھولنے میں. نہیں بھول سکتے آپ خوشیاں کی چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں پہ خوف ہے, جہاں پہ ایک آپ زخمی کو دیکھتے, وہ آپ جو کسی کو تڑپتے دیکھیں نا, آپ کبھی نہیں بھول سکتے. ایک عجیب کیفیت اس وقت ہوتی, ڈر لگتا ہے اس وقت, گھبراہٹ ہوتی, کیسے آپ بھولیں گے اسے. اور پھر اس کے بعد جو افسوس صدمہ آتا ہے جب وہ دم توڑ جاتے ہیں کہ یہ بچ سکتے تھے. جوان عورتیں, بچیاں, بچے, کسی کو نہیں چھوڑا, ضعیف کسی کو نہیں چھوڑا. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, میرے بچپن کلکتہ میں, پھر وہاں سے ہم لوگ آئے پاکستان. پاکستان خالی پڑا تھا, یہاں پہ کسی نے پرواہ نہیں کی تھی. سڑکیں چند تھیں, اچھی تھیں, چند تھیں, تو وہ پھیلاؤ نہیں تھا جو بنگال میں تھا. تو خیر ہم نے وہ دیکھا, کریٹ ہوا تھا, یہاں پہ کرنا پڑا ہوگا آپ لوگوں کو. انہوں نے تو برطانیہ نے بہت حد تک
مسلمان علاقوں کو نگلیکٹ کیا. 1857 کے بعد جو مسلمانوں پہ بیتی ہے اس کی کہانی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسی لیے تو سر سید احمد خان نے وہ کتاب لکھی کہ وجوہات کیا تھے. آپ اس پہ غور کیجئے. مسلمانوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی سیاسی مجمع ہو ہی نہیں سکتا, اس میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر شامل ہوتے فوراً ان کو گرفتار کرتے اور غداری کے الزام پہ ان کو جان سے, یعنی کہ جمہوریت سے محروم تھے, اس کا مطلب سوال ہی پیدا نہیں. جمہوریت ہی نہیں تھی. میں 1857 کی بات کر رہی ہوں. بہت قتل و غارت ہوئی پورے تقریباً 8-9 سال, جب تک کہ بہادر شاہ ظفر صاحب کہ انتقال نہیں ہوا بلکہ ان کو زہر دیا گیا اور مارا گیا رنگون میں. اس کے بعد سمجھیے کہ آہستہ آہستہ جو جذبہ تھا, جوش جذبہ مسلمانوں میں بالکل پست ہو گیا. اور بہت سارے مارے گئے. توپ تھے, توپ پہ باندھتے تھے, اب توپیں اڑا دیتے تھے, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو بڑی بات ہے آپ نے یہ. تو اسی وجہ سے کانگریس بنی پہلے. صحیح. مسلمانوں میں پابندی تھی کہ آپ کوئی سیاسی تنظیم نہیں کھڑا کر سکتے. اس کے بعد پھر جب کانگریس اور محاسبہ بے قابو ہو گئی تب انگریزوں نے سوچا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تب اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ آپ ہمیں تو دیں موقع, ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری تو کوئی رسائی کہیں نہیں, ہم تو کہیں چاہتے ہیں آواز اٹھانا. تو پھر اس کے بعد 1906 میں رویہ بدلتا ہے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوتی بڑی مشکل سے, اور جو ہنگامے ہوتے ہیں اس کے خلاف, تو بڑی جدوجہد سے گزر کے آج ہم, یعنی کہ آنکھوں دیکھا حال ہے آپ کا. نہیں, وہ آنکھوں دیکھا نہیں, وہ بڑوں کے سنی سنائی 1906 میں نہیں پیدا ہوئے تھے نا. تو اس میں یہ تھا کہ وہ پوری 4 سال کا, وہ میں دیکھ رہی ہوں, وہ آنکھوں دیکھا حال, خدمت کرنا, وہ آپ نے عروج پہ, پاکستان عروج پہ آ رہا, کہ مہم عروج پہ آ رہی تھی, پاکستان بننے والا تھا. سینٹ جوزف کراچی میں کون سے اسکول میں؟ سینٹ جوزف میں گئی. ٹھیک ہے. سینٹ جوزف میں اسکول, اور اس کے بعد سینئر کیمبرج کر کے پھر اپنی بی اے کیا ہم نے. اس میں بی اے آنرز اس میں سینٹ جوزف میں. اچھا. اور اس میں ہماری ارادہ تھا کہ ہم وکیل بنیں گے, سارا خاندان وکیلوں سے بھرا ہوا. اچھا. تو انسان کہاں میں سوچ رہی تھی کہ اس ڈومین میں لاء میں آنے کا میں سوچ رہا ہوں, میں بولنے کا میم سے ضرور کہ لاء میں خود انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا یا کہ فیملی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے دلائل پیش کرنے, جو بھی آپ مانگیں ثابت کرو کہ اس کی ضرورت ہے, تو انسان اس طرز میں چلا جاتا ہے. میں سمجھ گئی. پھر اس کے بعد مزہ آنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم یہ طریقہ ہے, یہ اس وجہ سے آپ تشریف لے آئی. اچھا, یہ جب آپ نے لاء آف کورس لاء کی طرف چلی گئی, شادی پہلے ہوئی یا لاء پہلے کیا؟ نہیں, پہلے لاء کی, اور جب ولایت میں تھے اچھا تو وہاں پہ اپنے شوہر سے, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے, سینئر اسٹوڈنٹ وہ تھے اور ہم جونیئر اچھا تھے, تو اس میں وہاں ان کی ملاقات ان سے ہوئی. پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا, ہم دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر والدین نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگا. نہیں, ہم نے بہت لوگوں کو, کیونکہ بہت سے دوستوں کو ہم نے دیکھا کس تکلیف سے گزرے ہیں. بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, انبن ہوتی, خاندان میں جم نہیں سکتی بات, یقین مانی بہت آدھی زندگی کرائسس میں گزر جاتی, بچوں کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے. پھر بہت سی شادیاں ٹوٹ رہی تھیں, تو وہ دیکھ کے ہم لوگ ذرا سا ڈرے ہوئے تھے, ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو چکا. تو ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ خاندان ساتھ چلے گا. تو اور ہمارا فرق بہت تھا جمیل صاحب کے ساتھ. جمیل صاحب جو میرے شوہر جو تھے وہ تھے پنجاب سے, ساہیوال سے. اچھا. تو وہ تھوڑا سا گاؤں کا ماحول تھا اور ہم لوگ شہری تھے. تو اس میں لیکن جو چیز زبردست وہ ہوئی کہ جب ہم یہاں آئے اور پھر وہ ملنے آئے, ابا جی میرے سسر ملنے آئے, تو وہ دیکھا انہوں نے تو چپ رہے. ساڑی پہننا اور یہ وہ عجیب چیز ہے نا ان کے لیے, میں سمجھ, شلوار قمیض کے عادی وہ. تو خیر پہلے ہی سے جمیل صاحب ان کو سمجھایا تھا. اچھا. تو اس وقت بیٹھے ہوئے ابا جان جو تھے علی گڑھ سے پڑھ چکے تھے, الہ آباد سے. اچھا اچھا. تو نتیجہ ہے کہ اردو زبردست, شاعری زبردست, اور یہاں سے جو حیرانگی ماشاء اللہ ان کی اردو زبردست, ان کی شاعری زبردست, کیونکہ پڑھے لکھے تھے.
اب وہ جو یعنی کہ شروع مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں 5 گھنٹے تک بات ہوئی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ شعر شاعری باتیں تعریف, میر کی بات ہو رہی ہے, داغ کی بات ہو رہی ہے, شاہدہ جی کی زندگی میں جمیل صاحب نے آنا تھا. اور جی ہم نے یہاں پر تھوڑی سی بریک لیں گے, بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی تو ان سے بہت ساری, کیونکہ شادی تو ابھی تو ہم نے صرف رشتہ دیا ہے میم کو. اب آگے چلتے ہیں کیونکہ میں جمیل صاحب کی طرف سے ہو گئی ہوں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. پرائڈ آف پاکستان دیکھتے رہیے میرے ساتھ, اور لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. ویلکم اگین پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. میں ہوں سبھی, اور میرے ساتھ ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ, اور میں ایک بار پھر ان کو ویلکم بھی کرتی ہوں, سلام بھی پیش کرتی ہوں ایک بار پھر, اور بیکاز یو آر مائی پاکستانی, فخر پاکستان. اچھا میم, بڑا خوبصورت آپ نے بہت بچپن کا تھوڑا سا واقعہ سنایا, پاکستان کی میں کہوں انیشیلی جو ابتدائی دور تھا وہ بھی تھوڑا ڈسکس کیا. پھر میں نے آپ سے اسکول کا بھی بتایا, آپ نے بڑی اچھی تعلیم وغیرہ, کیونکہ آپ کا گھر گھرانا ہی ایسا تھا, ماحول لاء کی طرف تھا, تو آپ نے لاء کو ڈومین رکھا. پھر آپ کے رشتے کی بات ہو رہی تھی, سسر صاحب آ گئے, اور ان کے ساتھ بہت مشکل تھا کیونکہ لینگویج اور کچھ تھوڑا سا فیملی وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا کلچر میں آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے اتنے گرویدہ ہو گئے, آپ کی فیملی کے ساتھ ان ٹچ ہوا, رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. منع نہیں کیا جمیل صاحب نے کہ اب تم بچے دیکھو, اب تم گھر دیکھو, ذرا سا چھوڑ دو, ایسا کچھ نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ شروع سے میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیے بہت مہنگی ہے تعلیم بار کی, باہر جانا. اس زمانے میں عورت کو باہر جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے, بڑی مشکل سے. میری خالہ وہاں پہ تھیں لندن میں, تو ان کے ساتھ رہ کے پھر ہم نے باقی تعلیم کی. تو خالہ کی وجہ سے, خالو کی وجہ سے مجھے اجازت ملی, تو بڑی نگرانی کے ساتھ. یعنی کہ سپورٹنگ ہینڈ ہو گیا اس کا, سپورٹنگ, ہاں یس بالکل. تو نتیجہ ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا, پاسبل نہیں تھا. تو یہ بیگم اکرام اللہ کی بڑی بیٹی, بیگم اکرام اللہ میری امی جان کی وہ بنتی ہیں پھوپھی, اور میری نانی اس لحاظ سے رشتے میں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہے. تو وہاں سے جب آپ پڑھ کے آتے ہیں تو اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ دیکھیے میں کسی اور چیمبر میں نہیں کروں گی آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی بیرسٹر. تو ہمارے لیے سمجھیے آسان. میں نے امیاں سے پہلے ہی کہا تھا, میں نے کہا جب بیرسٹر شادی کروں گی ورنہ نہیں ہوگا. اتفاق سے پہلے دے چکی ہیں, اتفاق سے اللہ تعالیٰ اکلوتے ہونے کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہہ سکتی ہوں. ہاں صحیح, کہیں ہم سے اچھا ایک بات بتائیں, اگر برا آپ نہیں نے بنایا. پیاری بات کہی تھی مجھے بریک میں بھی کہ سبھی ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے والدین, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے جو میں اس کو بھولنا نہیں چاہتی. ناظرین, میم نے کہا, شاہدہ جمیل صاحبہ نے کہا کہ بھائی اگر میری فیملی اور تمہاری فیملی ایگری نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے شادی تو کر لی ہم تو خوش ہو جائیں گے, لیکن آنے والے جو بچے ہیں وہ بہت مینٹلی ڈسٹرب ہوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم نے اپنے بہت سے دوستوں میں یہ کشمکش دیکھی. جی ہاں, کرائسس. تو یہ آپ کو نہیں اچھا لگا, یہ اقدام تو پھر اس کرتے میں سمجھ سے کم اب سمجھ کے ساتھ زندگی بنانی پڑتی. تو الحمدللہ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس واقعے میں کہوں گی کہ دیکھیے یہ تھی ہم آہنگی پورے برصغیر میں مسلمانوں کے درمیان. چاہے آپ کسی بھی علاقے سے آئیں, آپ اگر تعلیم یافتہ وہ اشرافیہ ہے, وہ ایک دوسرے سے اس کی نسبت بننا آسان تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اس اشرافیہ میں کوئی کہاں کا ہے, NWFP کے, اور یو پی سے شادی ہو رہی ہے, یو پی والے جو ہیں وہ بنگال سے ہو رہی ہے, بہار سے ہو رہی ہے, سارے حیدرآباد دکن سے. وجہ وہ ایجوکیشن, وہ ایک کامن کلچر تھا مسلمانوں کا, یعنی مشترکہ کلچر تھا. اس میں تمیز تھی, اس میں لحاظ تھا, اس میں ایک آپ کی جو کیا کہتے ہیں معلومات میں وہ ایک ہم آہنگی تھی. تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پاکستان کیسے بنا. پاکستان اس طرح بنا, اور وہ ابھی وہ میں کہوں گی وہ شیراز ابھی تک موجود ہے. اگر آپ اچھے اشرافیہ سے ملیے تو فوراً ہم آہنگی ہوتی, باتوں میں ایک دوسرے سے سمجھی لگن پیدا ہوتی کہ ہاں یہ اچھے لوگ ہیں.
اور ان سے دوستی ہوتی، یہ ابھی تک موجود ہے، شکر ہے، مگر آہستہ آہستہ ہم اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور یہ خطرناک۔ اچھا دیکھیں آپ کتنا، میں آپ کو دیکھ کے پراؤڈ محسوس کر رہی ہوں، اور آپ کتنا اچھا فیل کر رہی ہوں گی کہ جب آپ کے فیملی کا ذکر ہوتا ہوگا، آپ کے نانا کا ذکر ہوتا ہوگا، کیونکہ یو فیل ویری پراؤڈ کہ یار انہوں نے پاکستان میں خدمات بھی انجام دیں اور ان کا ایک وقار، ایک نام، بلند نام ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ بالکل میم نے جو بات کی ہے وہ میں کہتی ہوں 100% اس میں صداقت ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہو اور اس کے ارد گرد اگر اچھے لوگ موجود ہوں تو اس کی گفتگو پازیٹیو ہوگی اور وہ بہت جلد ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ، چاہے وہ ہندو ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ بدھ ہو، بالکل صحیح، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ہو، کلچر سے، کوئی فرق نہیں۔ وہ ایک عجیب چیز، اسی وجہ سے اسلام شروع ہوتا ہے ایک لفظ کے ساتھ، اقرا، اللہ اکبر، پڑھ، اقرا بسم ربک۔ تو وہ کیا زبردست حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ کلمہ یہ کچھ نہیں، اقرا، پڑھو، تبھی اسلامی معاشرہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم یافتہ جدید سوچ کے ساتھ اس میں ترقی ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے۔ جب تک ہم وہ چیز سمجھ نہیں لیں گے اور ہم اپنے معیار تعلیم کو گرا کے چھوڑیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ یہ چیز ہم نے بچپن سے دیکھی اور سمجھ ہے اس میں، تو ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اچھا تعلیم دی، ماشاءاللہ دونوں آج بیرسٹرز ہیں، زاہد بھی بیرسٹر ہیں، شاہد بھی بیرسٹر ہیں دونوں، اور وکالت میں ہیں۔ اس طرح سے زندگی چلتی ہے۔ ماحول انوائرمنٹ بڑا کمفرٹیبل ہے، بہت ہوتا ہے، بہت ضروری۔ تو جو بات آپ کر رہی تھی تو میں نے جمیل صاحب سے بات کی تو جمیل صاحب نے اس پہ رضامند تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب کب کرو گی؟ اب مسئلہ آتا ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل، پہلے ہم نے جب شروع کیا اس وقت بچے نہیں تھے، تو آرام سے ہم لوگ لاہور میں تھے تو ہم پڑھاتے بھی تھے اور ہم نے چھوٹی سی اپنی دفتر کھولی۔ اس کے بعد اللہ نے نوازا، جب نوازا تو پھر میں پیچھے ہٹ گئی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوں گے تو پھر میں نہیں جاؤں، ان کو چھوڑوں گی نہیں، آپ کسی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے بچے۔ بہت پیارا۔ تو 10 سال کیونکہ ہمارے جمیل صاحب بھی پریکٹس کر رہے تھے، تو جو اپنا تعلق تھا وکالت سے وہ ٹوٹا نہیں، بیٹھ کے بات کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے وہ بھی کہ بھائی یہ موضوع ہے کہ خون میں رچی بسی، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ چاہے ڈسکشن ہو چاہے کچھ۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ پھر آہستہ 10-12 سال کے بعد جب بچے اپنے یونیورسٹیز میں چلے جا رہے ہیں وہ، تب میں پھر آئی، پھر آئی، اور وہ بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے پیچھے رہتے ہیں دوسروں سے، لیکن کوئی مگر نوازا میرا احساسہ یہ تھا کہ میرے اپنے شوہر خود نامور وکیل، آپ نے اپنے ملک کو اپنے اچھے بچے دے دیے، پڑھے لکھے سمجھدار، اور وہ ملک اپنا بھی کام کریں گے، شوہر اچھا ہو، ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یا ان کی جمیل صاحب کی خوش قسمتی؟ دونوں۔ آپ نے تو بچوں تک لے گئے۔ میں تو بڑی خوبصورت بات پوچھنے والی تھی میم سے، میم نے گھما دی، میں بھولی نہیں ہوں۔ میم یہ بتائیں، اتنی خوبصورت انداز میں آپ ساڑی کو کیری کر لیتی ہیں، کچھ لوگوں کو اتنا کیری کرنا نہیں آتا۔ میں نے آپ کو ہر وقت، مطلب جب بھی ملاقات ہوئی آپ نے یہ ویئر کیا ہوا، تو یہ کوئی خاص ٹچ ہے بچپن سے یا شلوار قمیض پسند نہیں ہے، کیا وجہ؟ نہیں، بنگال، بہار، وہاں پہ جو رواج ہے ساڑی کا، اچھا ٹھیک ہے، جتنے مسلمان ان علاقوں میں ہیں سب ساڑی پہنتے ہیں۔ اوکے، مسلمان کا انداز ساڑی پہننے کا مختلف ہے، ہندوانہ انداز مختلف، وہ چولی پہ چلتے ہیں، ہم بلاؤز پہنتے ہیں، ہمارا پورا کور ہوگا، اگر کمر بھی ہوگی تو وہ کور ہوگی، طریقے ساڑی پہننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آج کل جو لوگ اپنا رہے ہیں وہ انڈین انداز ہے، وہ مسلمانوں کا جو طریقہ تھا، آپ کی چاہے الہ آباد میں ہو، چاہے ناگپور میں جو کانپور میں ہو، آپ جدھر جائیے، ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ بھی ساڑی کی رواج تھا، یہ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آ کے ایک دم سے ٹوٹا، تو کہ وہ انڈین چیز ہے، انڈین تو ہے نہیں، کیونکہ شلوار قمیض پرینکا گاندھی بھی پہنتی ہے، تو اس کا مطلب کہ شلوار قمیض بھی بند کر دیجئے، تو وہ یہ چیزیں نہیں جچتی۔ بنگال میں ہم لوگ ساڑی سڑکوں پہ آئی ہے پاکستان کو کے نام پہ، جدوجہد میں ساری خواتین بنگال کی جو ہے سب ساڑی میں، بہار میں ساڑی میں، تو یہ پہننے کا ایک ذرا طریقہ، پہننے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہم جب پہنتے ہیں، آپ دیکھیے گا، میں تو ایک 18 فٹ کی دیوار چھلانگ مار چکی ہوں۔ میں یہی سوچ رہی تھی، ایزیوم کر رہی تھی، اگر آپ کی شادی جمیل صاحب سے نہیں ہوتی
اور وہ کہتے بھائی میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اب تم آؤ، تو ساڑی میں آپ کیسے بھاگ کے جاتی؟ وہ بہت پسند کرتے تھے ساڑی کو. انہوں نے یہ مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ساڑی پہنتی تو یہ دیوار کیسے پلانگی، اس کی اسٹوری کیا تھی مجھے سنائے. ضیاء الحق صاحب نے وہ یہ ساڑی میں کودی تھی یا ساڑی میں غرارے میں؟ نہیں، غرارے میں تو کون کود سکتا ہے. ساڑی میں 18 سال؟ جی. او مائی گاڈ. تو اس میں وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ضیاء الحق صاحب نے وہ حدود آرڈیننس لے آئے. اچھا. اس کے خلاف ہم لوگ نکلے. تو وکلا کی کنونشن ہوئی اور اس میں ہم سڑک پہ آئے تو ہم لوگ بندر روڈ پہ تھے. اور جیسے ہم آتے ہیں خالق دینہ ہال کے پاس تو ٹیئر گیسنگ شیلنگ شروع ہو گئی. تو ہم لوگ اندر خالق دینہ میں بھاگے. جو خالق دینہ ہال میں یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے راستہ نہیں ہے. اچھا. وہ پورا بند ہے، بند گلی. جب وہاں پہنچے تو پولیس آنے لگی، کسی کو سمجھ نہیں ہے. پھر جتنے وکیل تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر کندھے پہ چڑھ کے پھر اپنا گھسیٹ کے. اب میں وہاں پہ واحد خاتون ساڑی میں، تو جمیل صاحب نے مجھے اپنے کندھے پہ رکھا اور مجھے پھر اوپر کھینچا اور پھر ہم لوگ دونوں ادھر سے کود کے سیدھا ہم کوڑے کی ٹیپ پہ کودے. مگر یہ ہے کہ چوٹ نہیں لگی. نرم تھا، سڑا تھا مگر نرم تو تھا. پھر وہاں سے اترے، پھر وہاں سے بھاگے واپس آ گئے. کنونشن میں ایک دفعہ آ گئے تو پھر کسی نے ہمیں چھوا نہیں. تو اس وقت سب لوگ کہہ رہے ساڑی کے وہ سارے اس کے اوپر وہ رس لگ گئی. مگر پرواہ نہیں، بچ گئے. واہ بھائی واہ. یعنی اپنے دور کی آپ بھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بنگال میں ہوتا رہتا ہے. نہیں میں آپ نے اس سے مطلب ایسی بات بتاتا بھی کوئی لوگ نہیں. آپ نے بڑی یعنی کہ وثوق سے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور آپ نے اوپنلی. اچھا ہے، دیٹس گڈ. زندگی میں بچپن میں شرارتیں کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ بہت شرارتیں، مگر اکیلے اکلوتی بچے. دوست اتنے نہیں تھے اس زمانے میں. جلدی ہم لوگ گھر چلے جاتے تھے. دوست اگر آتے تو آپ کی سالگرہ میں زیادہ سے زیادہ. آنا جانا بہت کم تھا کیونکہ جہاں آپ نکلے کہیں فسادات شروع ہو گئے. وہ بڑا بدامنی کا ماحول تھا اس وقت. دور آپ کی 44 45 46 47 48 یہ جو ہے 50 تک، وہ دور بہت زیادہ گڑبڑ تھی. تو بچے کہہ سکتے ہیں. یس. تو اس میں یہ ہے کہ جدوجہد بھی کہہ سکتے ہیں. آف کورس ایک اسٹرگلنگ اسی میں آتی ہے. مگر جو میری، جب ہم اکیلے ابا جان امی جان چلے گئے کسی بستی میں کسی کو بچانے کے لیے، چلو، یا کہیں چلے گئے اس کے لیے دوائی لینے کے لیے، جو بھی ہے، میں اکیلی ہوں گھر پہ. ہمارے ہاں جو وہاں پہ ہندوستان میں جو مسئلہ ہے وہ ہے بندر. جیسے مرگلا میں چلے جائیں تو بندر وہاں تنگ کرتے ہیں. یہ یہاں پورے برصغیر میں، پورے ہندوستان میں بندر ہے. بندر کو کوئی مسلمان چھو نہیں سکتا. ہم ناپاک ہیں، بندر پاک ہے. اچھا. وہ ان کے ہنومان سے اس کا تھا. اب نتیجہ یہ کہ آپ چھو نہیں سکتے. اور بندر جو تھے، مجھے وہ ہم بناتے تھے کیلے کے، ہم سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے اس کو گول گپے ہم کہتے تھے، اس کو ہم بناتے تھے. تو مجھے پسند تھا. تو ہماری بوا تھی ہمارے ساتھ، وہ بنا رہی تھی. جب بھی وہ آئے، کیلا آئے اور پیچھے سے وہ کیلا اٹھا کے لے کے چل جائیں. ہم سمجھ نہیں آتی کیا کریں. پھر دوسرا جا کے، تو ہماری بوا تھک گئی، کہتے اب میں ماروں گی ان کو. میں نے کہا ماریں گی تو ہنگامہ ہوگا. تو اب ہم سوچے کیا کریں. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اس کو کاٹ کے اس کے اندر لال مرچی ڈال دی، لال مرچی ڈال کے رکھ دی. اب وہ آئے، ہم لوگ اپنے کام میں لگے، کچن میں بیٹھی بوا اور ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک دم سے جناب، اب میں چھوٹی سی ہوں، یہ بڑی نہیں، اب ہم دونوں جان بوجھ کے وہ آئے پیچھے تو لے کے چلے گئے. اس کے بعد جو چیخم پٹاخ ہوئی ہے، جو ہمارے پڑوس میں جو وہ سب دوڑ کے آئے کہ اس کو مارا ہے کسی نے. وہ تشتیال میں ہم نے مارا نہیں ہے، ہم نے چھوا تک نہیں. تب ان کو سمجھ آئی کیونکہ چھلکے پڑے ہوئے تھے اور جس حال میں تھا. تو اس کے بعد بندر جو تھے پھر انہوں نے ڈر کے مارے نہیں چھوا. وہ ایک سبق، اتنے ہوشیار ہیں. نہیں ہوشیار میں وہ نہیں، بہت ہوشیار آپ نے اپنے دماغ کتنا اسپیڈ سے چلایا. پریشان کیوں لیول کی یار بندر کو منع کیسے کرے. ایک انسٹرکشن بھی، یہ بڑی بات ہوتی ہے. کسی لال مرچی سبسٹیٹیوٹ نکالا. لال مرچ نے بنگال میں جو، آپ کو میں بتاؤں کیسے آئیڈیا آیا. لال مرچ ہر مسلمان گھرانے میں موجود تھا. بالکل ایسے. کیسے؟ چولہے پہ پانی ابلتا تھا، ابلا ہوا پانی، گرم پانی رکھا جاتا تھا، گرم پانی کر کے رکھ دیا اور مرچ ساتھ. اگر حملہ ہوا تو آپ نے لال مرچ گرم پانی پہ پھینکا آپ نے حملہ ور پہ. اچھا. اس طرح سے تو جان بچتی تھی. عورتیں جو تھیں اس پوری مہم کی، اصل کھیل ان کے ہاتھوں میں تھا. وہ دے بدے یہ سارے پانی پڑا ہوا تھا، تو پھر جو
چھینٹے پھینکنا، ان کی آنکھوں میں مرچ جب جاتی تھی تو بھاگتے تھے. وہ تو وہاں پہ ایک بہت بڑا طریقہ کار تھا وہ عورتوں میں. یعنی ہتھیار کہہ سکتے ہیں. ہتھیار. اب حیرت ہوگی کہ وہ کیا جذبہ تھا ان عورتوں کا، بڑوں کا، وہ میں سمجھا نہیں سکتی. یعنی کہ جوانی، بڑی بچپن، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس نے پھر پاکستان کو اجتماعی طور پہ، اکیلے کوئی کچھ چیز نہیں بنا سکتا. بالکل. یہ ایک اجتماعی چیز ہے. جوش جذبہ آج بھی پاکستان میں اگر آپ شروع کریں تو لوگوں میں مایوسی ہے اور گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ تھوڑی سی امید کی کرن آئے تو اس قوم کو آپ جانتی نہیں ہیں کہاں پہ آ کے وہ کھڑی ہو سکتی. اس میں اتنی زیادہ جان ہے ابھی بھی. یعنی کہ میں نے آزما کے پوٹینشل ہے کہ زبردست وہی نفرتیں ایک ہو جائیں گی، اسی بشرطے کہ ہمارا رویہ بدلے. بے شک بے شک. آپ سے میری بات ہو رہی ہے، بچپن کی بات ہوئی، تھوڑا شادی کی بات ہوئی، آپ نے زندگی کی وہ فیز دیکھے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کامیاب آپ کی فیملی کے لوگ ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ. اب میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے وہ بات کروں گی کہ شاید آپ کی بچھڑی ہوئی یادیں ایسی تازہ ہو جائیں، کیونکہ آپ خود ایک ماں ہیں، اور جب ماں کا ذکر آتا ہے تو بندہ ویسے ہی اس گھر میں، اس گھرانے میں کھو جاتا ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ابھی ذرا پوچھیں گے اس ماں سے ان کو وہ ماں اپنی کتنی یاد آتی ہے. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. ویلکم اگین پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں سبھی، اور میرے ساتھ ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پرائڈ آف پاکستان میں. میں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہمارا ایک سیکوینس آپ سے چلا، اور کچھ باتیں تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ آپ اتنے اندر سے گہری ہیں، اور وہ یادیں آپ نے سمیٹی ہوئی ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی. یہ بڑی بات ہے، اور ان کو لے کے اپنے ذہن میں، کیونکہ ایک بندے کا گھر میں اگر کوئی ایک چوری بھی ہو جائے دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے، بار بار ٹارچر ہوتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. تو آپ نے تو زندگی کی وہ جلاؤ گراؤ، وہ تکلیفیں، وہ خون، وہ مطلب میں وہ چیزیں لفظوں میں بیان کروں تو پاکستان کی امید کی کرن سے لے کے امید بننے تک، اور وہ ٹریول، وہ سب کچھ، اپنے بچھڑے جدا ہوئے، وہ دوست احباب، وہ یادیں آپ نے اپنے دل میں ایک بہت بڑا سمندر بنا کے بیٹھی ہیں. میں تو اس میں سے ایک گلاس بھی نکالوں تو وہ وہیں پہ ٹک جائیں گی. والدہ کا بیہیو کیسا تھا آپ کے ساتھ، وہ پیار کیسا تھا، کیونکہ آپ لاڈلی تھیں. بابا کتنا پیار کرتے تھے، ڈانٹ کے رکھتے تھے. شاہدہ کو وہ کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے، والدہ نے بولا نہیں. کچھ زندگی کی وہ سچویشن، وہ گھرانہ، جب آپ 7 سال کی تھیں، 10 سال کی تھیں، 14 سال کی ہوئی، ماں کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور ابو کے ساتھ کیسا تھا؟ بہت گہرا، کیونکہ اکلوتی تھی تو ظاہر ہے کہ ہاں، اور ان میں بہت محبت تھی. میں نے ان کو دیکھا دوسرے بچوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا تھا. مثلا آپ بستی میں گئے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ مرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بچے جو ہیں چیخ رہے ہیں، جو ان کو لے کے آنا، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا. یتیم خانے، سہروردی خاندان جو تھا کافی بڑا تھا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں شروع سے موجود تھی، تو ان کے اندر ان کو رکھنا، وہاں لے جانا، وہاں امی جان ان سے بیٹھ کے بات کریں. اور میں چھوٹی سی بچی ہو کے وہاں بیٹھی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی کہ میرے علاوہ دوسروں کی بھی محبت کرنا. تو امیاں نے جو چیز سکھائی وہ بہت زیادہ، کہ آپ سب کو اپنا شامل جتنا کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کا دل بڑا ہوگا، تنگ نظری ختم ہوگی. تنگ نظری ہمارے خاندان میں اس کو سب سے بدترین انداز سمجھا جاتا تھا. اس فعل کو سب سے زیادہ برا، بالکل برا سا. اگر آپ نے تنگ نظری کہیں پہ بھی دکھائی تو فوراً آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کیا مطلب ہے. آپ نے بدتمیزی کسی سے نہیں کرنی، چاہے وہ کتنا بھی کمتر ہو، کتنا بھی وہ کمتر تو کوئی نہیں ہے، پن کی بات ہو گئی. آپ ان کو برابری سے ڈیل کریں. آپ سے عمر میں بڑے ہیں، سر جھکاؤ. یعنی کہ آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بڑی کڑی تربیت دی گئی. اچھا، ایز کمپیئر ٹو ابھی کے دور میں سے ہم تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو فورس کرتے رہے تم نے یہ بننا ہے، تربیت پہ توجہ نہیں دیتی. آپ کی تربیت بڑی کاؤنٹیبل ہے.
والدہ اور والد کی تربیت کے بغیر تعلیم کا کوئی فائدہ ہوئے نہیں. ہوئے ہوئے وہ بہت دونوں کی لازم مظلوم ہے. بہت ضروری بہت ضروری. جتنی اگر آپ کی طبیعت ہوگی اتنی آپ کو جو تعلیم ملتی ہے آپ اس کو اخلاق سے استعمال کریں گے. نہ چیٹنگ، نہ کاپینگ، نہ کچھ. آپ اس کو سمجھیں گے اس کی افادیت. تو اس وقت ایک معیار بنتا ہے. تو اس میں ہمارے پیرنٹس لگے ہوئے ہوتے تھے. مگر یہ ہے کہ محبت بہت ملی. پھر مجھے ساتھ رکھنا، مجھے لے جانا، میں چیزیں ڈر کے مارے سمجھ نہ آئے تو میں ان سے پوچھوں، ہر چیز پہ سمجھانا. تو ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ رہی. جب یہاں پہ بھی آئے تو وہ بھی ہمارا ساتھ دینا. تو امی جان امی ڈانٹتی تھی کبھی؟ تھپڑ آف کورس نہیں، تھپڑ نہیں مار. ڈانٹا بھی کب ڈانٹتے؟ ڈانٹ تو پڑتی تھی تو جان نکل جاتی تھی. کچھ غلطی سے بھی کبھی ڈانٹا ہوگا، مارا بھی ہوگا؟ ہاں نہیں، مارا نہیں، مارا کبھی نہیں. ان میں یہ ایک فیصلہ تھا ابا جان امی جان میں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اگر آپ وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کل میں ہاتھ اٹھاؤں گی. اچھا، یہ خوف آنکھوں کا بھی بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنا ہی بہت ہے جب بندے کو دیکھے تو وہ بندہ ویسے ہی سہم جائے. تو میرے گھر میں تو تھے کہ میرے نانا تھے، وہ سب سے بڑے ابا تھے گھر کے اندر. نمبر 2 ابا تھے ابا جان. پھر ساتھ تھے میرے نانا کے بڑے بھائی شاہ احمد سلیمان. وہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے. ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان جو فیڈرل کورٹ جج تھے اور الہ آباد علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. تو یہ ان کے بڑے سال. تو ابا جان اور پھر میرے نانا کے بڑے بھائی پروفیسر شاہد سہروردی، یہ اور امی جان، یہ میری پوری دنیا تھی. اور ان میں ہر ایک مجھے یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو. جان مصیبت میں کچھ بھی نہیں. تو جب سب گھر سے کہیں نہ کام پہ لگے ہوئے ہوتے تو مجھے آزادی ملتی تھی. یعنی آپ کو فوجیوں کی طرح ٹرین کر دیا، یوں کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو اتنا ڈر تھا کہ یہ اکیلی ہے تو اکلوتی ہے تو یہ بدک جائے گی. تو وہ ایک ہوا چڑھا ہوا تھا. تو اس میں تو بہت سی چیزیں مجھے بالکل، میں کسی کے گھر میں جا نہیں سکتی تھی، لوگ ہمارے گھر آ سکتے تھے، وہاں پہ کیا اتنی پابندیاں تھیں اس زمانے میں. لیکن آج کام آ گئی، سارے کام آ گئے. شادیوں پر جانا، تیار ہونا، سرخی پاؤڈر لگانا، نہیں، کپڑے ہمیں ہم منع تھا. کوئی سرخی نہیں، کوئی پاؤڈر نہیں جب تک ہم 21 سال کی عمر کے نہ ہوں. بڑی سختی. صرف آنکھ میں کاجل، بس. اس کے علاوہ لپسٹک بھی نہیں، نہ کچھ بھی نہیں، سادہ. تو آپ اپنے بال بنا سکتے ہیں، آپ کاجل کر سکتے ہیں، دیٹس اٹ. ہمارے یہاں شوق کس چیز کے رکھے آپ نے؟ یہ تو ایک کپڑے الگ ہے. کپڑے اچھا، اچھے سے مزیدار اور پڑھنا، کتابیں. کوئی موسیقی سے، کوئی شعر بہت زیادہ شعر شاعری، موسیقی. اچھا سا شعر تو سنائیے نا، ایسے ہی اپنا. ابھی کہاں یاد رہے گا؟ کیوں نہیں؟ نہیں، اب وہ اچھا اس دور میں پسند کرتی تھی. ہاں، اس دور میں کس کو سنتی تھی موسیقی میں؟ کس کو؟ مہندی حسن صاحب کو، میڈم نور جہاں کو، لتا کو، کس کو پسند کرتی تھی؟ سریا ملتانی کر. اچھا، سریا ملتانی کر. مگر بیچ میں پھر ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور پھر بیچاری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے کسی طرح سے ان کو اتنی مقبول ہو گئیں. پھر اس کے بعد ان کو کچھ پلایا گیا اور ان کا پورا حلق خراب ہوا. اس کے بعد پھر وہ گانے. اچھا، اس دور میں نے دیکھا، ابھی اس کا نہیں میں کہوں گی، لیکن پتہ نہیں آپ اس بات کو پتہ نہیں آپ انڈورس کریں، اس دور میں سائلنٹ جو موت زیادہ زہر دے کے دی جاتی تھی لوگوں کو، جو لوگ بہت کیپیبل تھے یا لوگوں کو ان کی مقبولیت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا پسند نہیں کرتے. زہر اور گیس، 2 چیزوں سے کافی مارا جاتا ہے. اس کی کوئی نشانی نہیں رہتی نا، اس وجہ سے ان کو بہانہ مل جاتا کہ جی انہوں نے کچھ کھا لیا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا. مہدی حسن صاحب کو بھی اسی طرح سے ان کے اوپر حملہ ہوا اور سریا ملتانی کر. ان دونوں نے تو سمجھیے کہ پورے برصغیر میں آواز بلند ہو گئی ان کی، اور یہ گھبرا گئی انڈین انڈسٹری. لتا ایک طرف ہے، رفیع ایک طرف ہے، مگر یہ ایک دم سے جو نئی آواز شروع ہوئی تو وہ بس پھر اس کا رد عمل آیا بہت بری طرح. ہم بہت سے مرحلوں سے گزرے ہیں مگر ہم نے اس کو سمجھی پہچانا نہیں ہے. ان لوگوں کی قربانیاں، ان لوگوں کی جرت، انہوں نے بڑے جرت سے کام لیا. ہماری ثقافت کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس کو معیوب انداز میں دیکھنا، اس کو کرٹیسائز کرنا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوری ہماری جو ایک پوری شاخ تھی اس کلچر کی، وہ
بہت حد تک نقصان میں گئی ہے. ہمارے ہاں ایسے صلاحیت والے آپ کے گلوکار ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں انڈسٹری جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بہت سے لوگ ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس کے آپ کے ساز والے بہت ہیں. جتنے میوزیشنز ہمارے ہیں جگہ جگہ جھوپڑیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، یقین مانیے 90 سال ٹیلنٹ پاکستان میں بے انتہا ہے، پتھر اٹھاؤ تو ٹیلنٹ آپ کو ملے گا. آپ کو 80 سال کی عمر کے 85 سال کی عمر کے، میں 90 سال کے بھی دیکھ چکی ہوں. واہ. پڑے ہوئے ہیں نگلیکٹ، کوئی ان کی پوچھتا نہیں ہے. مگر جب آپ ان سے کہیں، ایک 80 سال کے میوزیشین تھے، جب ہم نے ان سے بات کی، ان کو سمجھے کہ ان کو حوصلہ دیا کرتے پھر جو انہوں نے بیٹھ کے الغوزہ اس کو جو بجایا ہے، اور ایک جو صاحب تھے انہوں نے بانسری، اف کیا چیز ہے، کون سی کمی ہے، کوئی کمی جب نہیں. ایسا کچھ ہم اپنی پسند کا بھی اور جو ہمارے کلچر میں ہمارے کو ٹچ کر رہا تو ہم ایسی اس دنیا میں چلے جاتے ہیں اور ہم انٹرٹین بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور انٹرٹین کرنے والا ہو تو پھر آپ کو سکون، موسیقی سکون بہت لاتی ہے. بالکل ٹھیک. بشرطے کہ آپ اس کو صحیح معنوں میں، کوئی بھی چیز آپ صحیح اور غلط استعمال. موسیقی سکون لاتی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ بچوں والی ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے تو اپنی کبھی کبھی نہیں ٹائم دیتے، کبھی دیتے ہیں، آف کورس بزی ہے جیسے آپ نے لائف. تو جب فری ہوتی ہیں تو اچھی کتاب پڑھتی ہیں یا کوئی اچھا سا سانگ لگا کے سننا پسند کرتی ہیں، دونوں، یا ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کرنا پسند کرتی ہیں؟ بڑی کوشش تھی کہ نہ ہو کیونکہ ہر چیز پہ دو رائے ہوتی ہے. اچھا. وکیلوں میں تو دفتر کا ماحول، دفتر مزاج کیسا گھر ہے میں آپ کے ساتھ، کیسا مزاج؟ کبھی کبھی تو گرم ہو جاتے تھے بہت زیادہ، تو وہ وقت ہے خاموش رہنے کا. اوکے. اچھا یہاں پر بھی آپ نے وہ کردار نبھایا جو بیوی کا. بالکل. کبھی بھی یہ غلطی نہ کریے گا، اگر وہ ان کو آگ بگونے چاہتے ان کی پوری بھڑاس نکلنے دیں، پھر خود ہی خود ٹھنڈے ہوتے ہیں. کیونکہ بیسک اچھے شخصیت تھی. پلٹ کے تو انہوں نے ادھر ہی آنا ہے، تو پھر کوئی اور بوا نہیں ہے نا. دیکھیے مرد کی فطرت ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ ہمیشہ یاد رکھے گا، آپ کچھ بھی کر لیں وہ مٹے گی نہیں. عورت کے ساتھ جو اس کی نفس میں ہے کہ وہ بھول جاتی ہے، اللہ نے بنایا ہے ایسے، تو وہ برداشت کرنے کے لیے ہے تو وہ بھول جاتی. مرد جو ہے اس کو اتنی زور سے لگتا ہے وہ بھولتا نہیں، تو خطرناک ہے. تو اس لیے خاموش. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ امی جان. کیا نام تھا؟ عورتوں میں بیگم اختر سلیمان، حسین شیخ سورد کی بیٹی. اپنی والدہ آپ کی انسپریشن ہے؟ اور ایک اور انسپریشن، والدہ میری فرسٹ سیکنڈ مس جنا، محترمہ فاطمہ جنا. امی جان کے ان کی دوستی بھی تھی تو ان کو میں نے بہت دیکھا تھا آج. مگر یہ جو میں پہنتی ہوں یہ ان کی یاد میں، اور یہ تھوڑی سی جو چھوٹی سی لٹ ہے وہ بھی ان کے یاد میں. محبت ہے، کیونکہ ان کی جو لٹ تھی وہ گھوم کے آتی تھی. محبت ہے اس سے. محبت ہے. ہمیشہ ان کو دیکھتی تھی میں جب بھی تو بڑے سفیانے رنگ پہنتی تھی، اور اللہ نے ان کو بال جو سفید ان کے تھے وہ میں نے ان کو زیادہ دیکھا ہے. جی ہاں غرارہ میں وہ ڈیسنٹ سا وائٹ آف وائٹ اس طرح، اور پھر وہ جو دوپٹہ وہ بالکل ہلکا سا بہت خوبصورت. اور وہاں ایک لڑی موتی کی، تو موتی سے مجھے جو دلچسپی ہے وہ ان کی وجہ سے، سب وہ بہت خوبصورت. تو یہ دو خواتین میری. اچھا والدہ کو بچھڑے کتنا ٹائم ہوا؟ 1982. میں بھی کوئی کم عمر نہیں ہوں. تو 1982 ابا جان کی وفات ہوئی 1980 اور امی جان کی وفات ہوئی 1982. لیکن میں خوش قسمت اس بات میں ہوں کہ شوہر تھا، اکیلی نہیں ہوئی. اکلوتی بچی جو ہوتی بہت اچانک اکیلی ہو سکتی، مگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، بہت اہم. یہ کہوں گی کہ زندگی کا ساتھی بہت خوبصورت آپ نے حسین وقت گزارا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ڈاماڈول، اوپر نیچے، چیخم پٹا. کبھی ایسا تو نہیں کہا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں جمیل صاحب بس بہت ہو گئی؟ کبھی نہیں کہا. نہیں، یہ تو آپ کو اپنے گھرانے سے کہا جاتا جنازہ نکلے گا. اس پہ تو دو بات. اور بچے جہاں آتے ہیں تو وہاں آپ کے حقوق بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر آپ عورت نہیں کہیں جا سکتی، بیوقوف ہوگی اگر وہ جائے گی، پورا گھر اجڑ جائے گا. نہیں، عورت پھر وہیں پہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. بالکل صحیح. کم از کم یہ مجھے بچپن سے دماغ میں ڈالتے سب بڑوں نے، سب طرف سے، ددھیال سے ننیال سے بڑھتے کرتے جم گئی بات. اور اس زمانے میں جماعتیں بھی تھے،
تو آپ کو بہت برداشت کرنا پڑتا، تبھی تو زندگی بن سکتی ہے، برداشت کے بغیر کیسے بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی میں میرے لیے آپ ایک مکمل شخصیت ہیں میرے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی زندگی سے ٹوٹل، کیونکہ میں نے آپ کا پورا ایک کیریئر دیکھا، اور اسٹرگلنگ بھی ہے، اور ایک ایسے واقعات پاکستان کے اس دور کا واقعہ بھی، محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر، مادر ملت کا ذکر کر لیا تو آگے کچھ بات کہنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ زندگی میں آپ کی کوئی ایسی وش جو رہ گئی ہو، یا میں نے وہ کرنا تھا میں یہ نہیں کر پائی، کبھی زندگی میں ایسا کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے؟ ہوتا تو ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریگریٹ ہوتی، لیکن جو چیز ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سمجھیے کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی تو کتنے مہم ہو چکے ہیں۔ مادر ملت کی الیکشن، اس میں ہم نے حصہ لیا، ان کے لیے کام کیا، ان کو دیکھا قریب سے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 77 کی تحریک آئی، اس کے اندر پی این اے کی موومنٹ، اس میں ہم نے حصہ لیا، وکیلوں نے سب نے حصہ لیا اس میں۔ 77 کے بعد پھر آتی ہے وہ تحریک جو ہم نے اس کے ضیاء الحق صاحب نے جب یہ زنا آرڈیننس لے کے آئے، حدود آرڈیننس لے آئے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو یہ چیز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساڑی نہیں چلے گی، تو ضد میں ساڑی تو چلے گی، تو اس میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک مہم تھی۔ پھر اس کے بعد بہت سے مہم میں ہم نے حصہ لیا وقتاً فوقتاً، اور ہر ایک مہم میں یہ دیکھا کہ اگر ذرا سا بھی آپ اچھی بات کریں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا ہوتی۔ تو جو مجھے امید تھی کہ ابھی تک لوگوں کے دماغ میں ہے، یہ کہنا کہ جی ہم لوگ ہم بہت سنکل ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ بکھر گئے، یہ نہیں، بکھر نہیں، روٹ گئے۔ روٹنا اور بکھرنے میں فرق ہے، آپ روٹے ہوئے انسان کو واپس لا سکتے۔ تو جب آپ یہ بات کرتے تو میں نے شروع کیا کہ زور دینا لوگوں کو درس دینے میں۔ آپ کی جو میں لیکچر دیتی ہوں تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور پھر آپ بچوں سے بات کریں، ان کو حوصلہ دیں، تو یہ بچے بہت دور جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی بات ہے۔ جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسی وش، انہوں نے جو ان کی زندگی تھی، انہوں نے جو خود پازیٹیو کر سکتی تھی، انہوں نے کوئی ایسی، میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہو۔ ماں باپ اتنے گولڈن، ان کو بڑی لکی ہیں میم کہ ان کو سب ارد ہاں گرد لکی، بہت اچھے ملے، سیکھنے کو موقع ملا، اور بڑی فیس کیا انہوں نے بہت ساری۔ اور اگر میں دیکھوں کہ جب کچھ بھی حکومت وقت کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کچھ لا پاس کر دیتے ہیں، تو تمام جو لائر ہیں وہ اکٹھا ہو کر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ اس پہ اپنا ڈیسیجن لینا اور ایک آواز بننا، نوٹ ایزیسٹ جاب لیکن نا۔ آج کل تھوڑا سا میرے خیال میں ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے کالا کوٹ جس کو ہے، تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے، اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں مداخلت ہو جاتی جو میرے خیال میں بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو جلد بازی بہت ہے، اور وہ پورے معاشرے میں ہے جلد بازی، تو وہ تحمل انداز جو ہے وہ واپس لانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور بہت آپ ضروری۔ جیسے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں نے کیا کہا تھا میم، آپ سے جب میں بات کروں گی مجھے خود نہیں پتہ چلے گا ٹائم کیسے گزرا۔ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزرا، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں پر کہوں کہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، لیکن میں پروگرام کا وقت، لیکن آپ کے ساتھ نہیں ختم ہوا، لیکن میرے پروگرام پرائڈ آف پاکستان کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی، مجھ سے تو آپ نے اتنی ساری بات کہی ہے، وہ آگے ڈیلیور بھی ہو گئی، لیکن اب میں ڈائریکٹ کہوں گی اپنے ناظرین سے، یہ آپ کا کیمرہ ہے، کوئی بھی آپ اپنی عوام کو، اپنے پاکستان کو، کوئی بھی لوگوں کو میسج دینا چاہیں تو پلیز ضرور۔ سب سے بڑی میسج یہ کہوں گی، ہم عورت ذات ہیں، عورت ذات کو جو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دی ہے محبت پھیلانے کی، نفرتیں ختم کرنے کی۔ جب ہم خود زیادہ اشتعال میں آتے ہیں تو مرد جو ہیں بھڑک جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اس وقت پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی ہو، اکٹھا ہوں، سمجھداری سے کام لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہی پاکستان میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے بچے جو باہر گئے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات اگر آپ سنیں، حالت اچھی نہیں ہے جو پہلے تھی، اور دنیا میں بھی حالات بدل رہے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اس خطۂ زمین کے اندر بیٹھے ہوئے
ہمیں اس ملک کو وہ گہوارہ بنانا ہے جہاں ہمارے بچے پھل سکتے ہیں، پھول سکتے ہیں. جب ہم رخصت ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے آگے لے جائے، ان کو ترقی دے، محفوظ رکھے، پاکستان بڑھتا جائے. تو بہنوں سے ہم کہیں گے، خاص طور سے مرد حضرات ہیں اور ہماری خواتین حضرات ہیں، کہ دیکھیے وقت آیا ہے نفرتوں کا نہیں، یہ وقت آیا ہے صلح کرنے کا، سمجھداری سے کام لینے کا. کیونکہ اگر ہم تحمل کے ساتھ چلیں گے تو دشمن ہمیں درمیان میں آ کے وہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے. ایک دفعہ ہماری طاقت کو ٹکڑے کر دے گا، ہمیں غلام بنائے گا. ہمیں غلامی سے آزادی چاہیے، آزادی زیادہ پیاری ہے. ہم سب ایک ہو کے آگے چلیں تو دیکھیے گا ہمارے بچوں کے لیے مستقبل بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میم بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میرے پرائڈ آف پاکستان کا حصہ بنی شاہدہ جمیل صاحبہ، یعنی کہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ نے جو مجھے وقت دیا یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی. اور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی ہوسٹ سبھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.